हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम एक दफ़े फिर बात करेंगे ऐवान की और जो वहाँ प्रोसीडिंग्स आजकल बजट सेशन के हवाले से हो रही हैं। अब आज न सिर्फ अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान गर्मा गर्म तकरीरों का तबादला हुआ, मगर आज वज़ीर आज़म साहब ने भी तकरीर की और फिर से एक दफ़े अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। आज ऐवान की जब कार्रवाई शुरू हुई तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और जो दीगर अपोजिशन के अराकीन हैं उनकी तरफ से ये एतराज़ दोहराया गया कि गुज़िश्ता रोज़ जब बजट की हतमी मंजूरी का वक्त आया तो अपोजिशन के कहने के बावजूद स्पीकर साहब ने वोटिंग नहीं करवाई और उन्होंने कहा कि ये एक गैर पार्लियामेंट्री इक़दाम है। इसके जवाब में स्पीकर ने अपनी रूलिंग दी और ये कहा कि जब तक बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वोटिंग का मुतालबा किया था उस वक्त तक जो ऐवान है उसके अंदर बजट हतमी मंजूरी जो थी बजट की वो दे दी गई थी और इसलिए उस वक्त अब वोटिंग नहीं हो सकती थी। दूसरी तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बहुत तनकीद की बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पर और दोनों के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। मगर जो कार्रवाई का आज का दूसरा हिस्सा था वो भी खासा अहम था क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ना सिर्फ ऐवान में तशरीफ़ लाए बल्कि उन्होंने तकरीर भी की। घंटे से ज़ायद वो बोले और आगाज़ में ही उन्होंने अपोजिशन को एक दफ़े फिर ये दावत दी कि वो आए और मुज़ाकरात करें जो एक साल से ज़्यादा की ताख़ीर हो चुकी है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पैकेज के हवाले से। उन्होंने कहा कि इसको अब मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी हुकूमत के जो माशी इक़दाम हैं उनका भी तफसील से ज़िक्र किया और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसके हवाले से उन्होंने एक अहम पॉलिसी बयान दिया। वज़ीर आज़म साहब के मुताबिक पाकिस्तान अमरीका के साथ अमन का हिस्सा तो बन सकता है मगर जंग का पार्टनर नहीं बन सकता। वज़ीर आज़म साहब ने अपने इस मौक़िफ़ को दोहराया कि माजी के अंदर 9/11 के बाद अमरीका का इत्तेहादी बनकर पाकिस्तान ने एक गलती की। वज़ीर आज़म साहब का जो ये बयान है ये इसलिए ख़ासा अहम है क्योंकि दूसरे रोज़ यानी कि कल 1 जुलाई को अफ़ग़ानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से पार्लियामेंट की जो सलामती कमेटी है उसका इन कैमरा इजलास होने जा रहा है। नवाज़ लीग अब इन तमाम इश्यूज़ पर क्या सोच रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हम मौजूद हैं। राना तनवीर हुसैन साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के और आज इन्होंने भी एक बहुत अहम तकरीर की बजट के हवाले से ऐवान में। वेलकम टू द शो सर। जी राना साहब, सबसे पहले तो सर एक दफ़े फिर पूछेंगे जो आज माहौल रहा पार्लियामेंट के अंदर डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछले दिनों बहुत ख़बरें आई और बहुत बात हुई कि अब अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ये तय पा गया है कि किस हद तक अपोजिशन में शोर शराबा होगा, बट फिर भी कुछ एक गैर यकीनी थी कि वज़ीर आज़म साहब जब आएंगे तो क्या माहौल रहेगा। बट सर आज खामोशी से वज़ीर आज़म साहब की सबने तकरीर सुनी, क्या हम कह सकते हैं कि ये अब एक हतमी अग्रीमेंट हो गया है अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के दरमियान कि एक हद से ज़्यादा शोर शराबा नहीं होगा और हाउस को चलने दिया जाएगा और जो सब लीडर्स हैं उनकी तकरीर जो है खामोशी से सुनी जाएंगी? देखिए मारफा, आपने बड़ा अच्छा ये आज क्वेश्चन किया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें 3-4 चीज़ें हैं बड़ी अहम। एक तो है कि पार्लियामेंट्री हमारा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसमें रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन सारी चीज़ों के बाद ट्रेडिशन प्रैक्टिस जो होती है वो भी उसका भी जो स्टेटस है या पोजीशन है वो हो जाती है ऑलमोस्ट रूल्स वाली। तो मैं समझता हूँ कि हमने बारहा इनको बावर कराया है कि आप नया ज़रूर हैं लेकिन पार्लियामेंट्री कोई ट्रेडिशन है, रवायत है, उसके मुताबिक उसको चलाएं। और ये ज़िम्मेदारी ज़्यादा स्पीकर साहब पर आयद होती है। स्पीकर साहब भी पहली दफ़ा यहाँ MNA बने हैं और स्पीकर बन गए।
شریف آدمی ہیں، لیکن وہ بھی چیزوں کو بعض اوقات شاید اس انداز سے نہیں لیتے جس انداز سے وہ پارلیمنٹری سے پریکٹس ہوتی ہے یا رولز ریگولیشن کے مطابق چلنی چاہیے. ہمیں جو ایشو ہیں وہ مجھ سے میں بتاتا ہوں، ایشو یہ ہے کہ تو ہاؤس چلے رولز ریگولیشن کے مطابق، قانون اور آئین کے مطابق چلے. اس کے مطابق اگر چلے تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. اگر لیجسلیشن ہو تو رولز کے مطابق ہو. اگر کوئی بل پاس آتا ہے تو اس کو بھی اس پروسیجر سے گزرنا چاہیے جو اس کی اسپرٹ ہے، اس لیجسلیشن کو جس طرح ایک پروسیجر دیے ہوئے ہیں اس میں گزرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو ان کا رویہ ہے، پرائم منسٹر ایک بات لے کے چل پڑے ہیں کہ جب میں نے انیگورل اسپیچ کی تو اس وقت انہوں نے شور شرابہ کیا. وہ دیکھیں انہوں نے پچھلے 5 سال جس طرح یہ اسپیکر کے سامنے اس جو ویل جس کو ہم کہتے ہیں آگے، جس طرح یہ ناچتے رہے، جس طرح یہ باتیں کرتے رہے، جس طرح انہوں نے برا بھلا کہتے رہے، وہ آپ کے سامنے ہے. دوسرا کنٹینر کی تو بات چھوڑیں، لیکن میں اندر کی بات کرتا ہوں. جس طرح ہمارے فائنانس منسٹر اسپیچ کی مفتاح اسماعیل کا آپ کو یاد ہوگا، تو اس کے تو آگے جہاں وہ اسپیچ کر رہا تھا اس کے اندر گھس گیا یہ سارے، اور اس کو مائک بھی اٹھانے کی اسے تو کوشش سر کی. بٹ معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، بٹ وزیر اعظم نواز شریف صاحب جب تھے تو ان کی تقریروں میں تو قدر خاموشی ہی رہتی تھی، وہ اپنی بات مکمل کر پاتے تھے، جو آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے غالباً پہلی دفعہ کیا ہے. نہیں میں آپ کو بتاؤں، لیکن اس طرح ہم نے آگے سے کبھی ان کو رسپونڈ نہیں کیا تھا، ریئیکٹ نہیں کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو کبھی بھی اٹھ کر ہم نے ان کو نہیں کہ بھائی دھکے دیے یا کتابیں ماری یا کچھ ایسا کیا. اینی ہو، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہماری میٹنگ ہوئی جب شہباز صاحب 2-3 دن انہوں نے تقریر نہیں کرنے دی اور اوپر حملے بھی کیے، اور کچھ منسٹر بینچوں پہ چڑھ کے کتابیں ان کے اوپر پھینکتے رہے. تو اس کے بعد نیچرلی میٹنگ انہوں نے کی، اسپیکر صاحب نے بلایا، ایک میٹنگ بلائی. اس میں ہم نے کہا ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر ہم کسی کو اسپیچ چاہے پرائم منسٹر کی ہو، کسی کو اگر وہ ہمیں برا بلا کہیں گے، گالی گلوچ کریں گے یا چور ڈاکو کہیں گے صحیح. تو جواب ادھر سے آئے گا. تو یہ پھر طے پایا کہ نہ آپ کوئی ایسی بات کریں جو بڑا پرسنل اٹیک ہو. پرسنل اٹیک سے مراد کو 2-4 چیزیں ایسی ہماری طرف سے ہوتی تھی، اس کو ایسے نعرے لگتے تھے جو میں اب اس پہ تو نہیں بتانا چاہتا، جو ناگوار گزرتے تھے. تو ناگوار ویسے ابھی وہ اس قسم کے تھے، ادھر سے چور چکے یا جو ہلڑ بازی ہوتی تھی. تو جب یہ ہوا تو آج بھی ہم نے کہا کہ پرائم منسٹر کی ہم سپیچ سنیں گے. ایک پہلے آپ نے شہباز صاحب کی تقریر سنی، صحیح. لیکن وہ سنیں گے اس لیے کہ جب تک پرائم منسٹر اپنی سپیچ میں کوئی ایسی بات جس سے ریاکشن ہمارا ہو یا اریٹیٹنگ ہو یا کوئی ایسی گالی گلوچ سے مراد کے ایسی بات کریں جو پرسنل اٹیک ہو ہماری لیڈرشپ پہ یا دوسرے پارلیمانی لیڈرز پہ. تو وہ بالکل آج صحیح آپ نے سر. دیکھا کہ ہم بیٹھے تو وہ رہے، انہوں نے تقریر کی، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. یہ اچھی میں سمجھتا ہوں ایک تبدیلی ہے ان کی سوچ میں. ہم یہی کہتے تھے کہ آپ پرائم منسٹر بنے، ہم ایجیٹیٹر نہ بنے، آپ ایجیٹیٹر نہ بنے، اور نہ ہی وہ کلچر انٹروڈیوس کریں جو آپ نے کنٹینر پہ ایک کلچر انٹروڈیوس کیا تھا تو گالی سر گلوچ اب کا. یہی جو نئی روایت لے کے ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو جو آج انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے آفر دی ہے، جو پہلے ان کے اسپیکر صاحب سے نے بھی بات کی اور وفاقی وزراء بھی کر چکے تھے، آج وزیر اعظم صاحب نے کی، جو الیکٹورل ریفارمز کا پیکیج ہے، انہوں نے کہا آئیں بیٹھے. تو سر اس کے اوپر اب کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کہ بھی رویے میں کوئی لچک آئے گی؟ کیا آپ لوگ تیار ہیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے کو، حکومت سے بات کرنے کو؟ دیکھیں ہم ہر اچھے کام کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر ون سائیڈڈ کام کریں گے تو بالکل ہمیں بہت زیادہ ریزرویشن ہوگی، تفاضات اس پہ ہوگی. میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں جب پیپلز پارٹی نے بھی کچھ ریفارمز کی اور وہاں انہوں نے سب کو آن بورڈ کیا جتنی پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی تھی ہاؤس میں. جب ہم نے 2017 میں 2017 میں ریفارمز کی، کافی ساری ہم نے چینجز کی بہتری کی لیے. اس میں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور ساری پارٹی آن بورڈ تھی، ان کو ملا کے بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ کیا. جن پوائنٹ پہ ہمارا اتفاق ہوا وہ 40 کے قریب تھی، وہ ہم نے امینڈمنٹس کی تاکہ اس کو کمیشن کو اور امپاور کیا جائے
اور اس کو ایسا بااختیار بنایا جائے جیسے شفاف اور صاف ستھرے الیکشن ہو سکیں. لیکن انہوں نے جو کیا ہے وہ کرتے یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن کی پاورز کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن میں اس سے ہٹ کے بات کرتا ہوں, ہمیں یہ ان کا تجربہ ہوا ہے کہ یہ ہمیں ضرور کہتے ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں بات کریں, لیکن جب ہم جاتے ہیں وہ صرف انگیج ہمیں کرتے ہیں, لیکن ان کا مقصد سیریسنیس نہیں ہوتی کہ یہ کوئی امینڈمنٹ یا کوئی اس میں تجویز دیں گے تو ان کو ہم قبول کریں گے یا انکارپوریٹ کریں گے اس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ یہ واقعی سیریس ہے, اور ہم نے جو اس میں اتنی محنت ہم نے کی ہوئی ہے ہماری پارٹی نے, تو پیپلز سر یہ آپ پارٹی کو نے. حکومت کی کس طرح کا کوئی پیغام آئے گا یا کوئی رویہ ان کا ہوگا, یا میٹنگ میں وہ کیا کہیں گے تو آپ کو یہ یقین آئے گا؟ کیونکہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بہت دفعے ایسا ہو چکا ہے کہ آپ لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں. وہ اس قسم کا پیغام آئے گا جو ان سے پتہ چل جاتا ہے ہمیں, تو ایک وائبریشن ہوتی ہے کہ ان کی نیت کیا ہے. میں ابھی بتاتا ہوں کہ جو انہوں نے بل 20-21 ایک دن میں نہیں ایک گھنٹے میں جو کر دیے, جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ اتنے اہم بل جو ہیں وہ اس طرح بلڈوز کر کے آپ کر دیں, وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اس پہ ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر دیا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف, اس کے کنڈکٹ کے خلاف کہ اس نے یہ کیا ہے. تو انہوں نے ہمیں ریکویسٹ وہ کی تو کہ سر اب یہ آپ نے واپس لے لیا نا. نہیں, میں اس پہ بڑا ضروری ہے عارفہ, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے کہا جی ہم تب واپس لیں گے جب جو وجہ تنازع ہے, جو کاز آف ایکشن ہے وہ ختم ہونی چاہیے, وہ ہے وہ جو بل آپ نے بلڈوز کیے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں, تو اس میں دیکھ لیتے ہیں کیا وہاں سے سینٹ سے واپس آ سکتے ہیں. تو اگر واپس آ سکتے ہیں تو ہم دوبارہ لے آئیں گے, یا ادھر ہی اس کا کوئی حل نکال لیں گے کہ آپ کی کوئی تجاویز اس میں چلی جائیں. ابھی وہاں پہ بابر وان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. جب یہ ساری چیز طے ہو گئی تو ہم نے وہ واپس لے لی ووٹ آف نو کانفیڈنس. تو انہوں نے جا کے پریس کانفرنس کر دی کہ یہ کبھی بھی نہیں, یہ ڈن چیز ہے, یہ وڈرال نہیں ہوگی, یہ وڈرا نہیں ہم کریں گے, وہ پاس ہو گیا, نیشنل اسمبلی میں دوبارہ نہیں آ سکتے. تو اس قسم کی جب بات ہوگی تو پھر ہمارے پاس ان کی ساکھ, ان کی کریڈیبلٹی, وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, وہ ہمیں بٹھاتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن وہ بات سے ادھر ادھر ان کے کچھ لوگ ہیں جو ان کو مرضی سے کرتے ہیں یا ویسے کرتے ہیں, سیبوٹاژ چیزیں کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پتہ چل جائے گا جب سیریس ہوں گے تو یقینی طور پہ ہم الیکشن ریفارم میں بیٹھنے کو تیار ہیں. جو بہتر چیزیں اس میں اور ہو سکتی ہیں تو وہ کرنے کو تیار ہیں. باقی الیکٹرانک مشینوں کی بات ہے, یہ ہم نے پہلے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. صحیح اب سر, مجھے بتائیں سیریسنیس تو اس کی بالکل یہ پتہ چلتی ہے سر. یہاں بریک لینی ہے, معاف کریے گا سر, یہاں بریک لینی ہے. تو جی بالکل, وہ سر ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں آفٹر. ناظرین, ہم رانا تنویر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے, بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں رانا تنویر حسین صاحب سے, اور ہم بات کریں جو آج وزیر اعظم صاحب کا بجٹ سیشن کے اختتام پر انہوں نے تقریر کی پارلیمنٹ کے اندر. رانا صاحب, ایک تو الیکٹورل ریفارمز پہ آبویسلی آپ لوگوں کی بہت ایک کلیئر پوزیشن ہے, آپ کے خدشات ہیں, تحفظات ہیں, پر سر آج ایک وزیر اعظم صاحب نے ایک اور بھی بہت اہم بات کی, جو انہوں نے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مور اور لیس پالیسی بیان ہی تھا جو انہوں نے افغانستان اور امریکہ کے حوالے سے دیا. کل بریفنگ بھی ان کیمرہ ہے پارلیمنٹیرینز کے لیے. اب سر آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, یا اور خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کس طرح دیکھ رہی ہے جو خطے کے اندر اتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمارے چین کے ساتھ تعلقات ہوں, امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں, افغانستان میں جو ہونے والا ایک بہت اہم یہ بھی بیان تھا جو آج وزیر اعظم صاحب نے دیا. سر دیکھیں, معرفت آپ نے صحیح کہا ہے, ہم یہی کہتے رہے ہیں, اور آج خواجہ آصف صاحب نے بھی اپنی سپیچ میں کہا کہ آنے والے دن پاکستان میں تو ویسے کافی مشکلات ہم نے پہلے ہی ماضی میں بڑی فیس کی ہیں افغانستان ایشو پہ, اور پہلے رشیا آیا, پھر ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے کیا, پھر امریکہ کے ساتھ مل کے کچھ اور معاملات کیے. تو آنے والے دنوں میں اور بہت زیادہ مشکلات آنے والی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے انٹرنل جو ادھر معاملات ہیں ان کو بہتر کریں, بہتر انداز سے چلائیں, اور ایز ایک قوم کے, ایز ایک نیشن کے جو
اس قسم کے معاملات ہیں ان کو دیکھیں, جو بڑی سیریس بات ہے آنے والے دنوں میں. تو میں سمجھتا ہوں اگر پرائم منسٹر نے کوئی بات کی ہے تو کل بریفنگ بھی ہے ان کی, تو نیچرلی مسلم لیگ نون تو ہر وہ کام جیسے پاکستان کی سوورینٹی, پاکستان کی مضبوطی اور پاکستان کی ایک اپنی ٹیریٹوریل جو ایک ان کی ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے جو چیزیں ہیں وہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اگر دوسری طرف سے پوچھا ہی نہ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پریشانی جس طرح ان کو ہوتی ہے ہمیں شاید اس سے زیادہ پریشانی ہو کہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہم کس طرح پہلے اس دلدل میں پھنسے رہے ہیں اور مزید کیا ہونے جا رہا ہے. تو افغانستان کا جو امن ہے وہ پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے لنکڈ ہے, کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ بیچ میں ایک بارڈر, ہماری جو بارڈر لائن ہے, اس طرح ہمارے دوسری جو ویسٹ کی ایسٹ سائڈ تو مشرقی جو ہمارا بارڈر ہے وہ تو پہلے ایک دشمن ملک ہے. ادھر بھی اگر ویسٹرن بارڈر پہ بھی ہم اسی طرح کے ماحول پیدا کر دیں گے تو میں سمجھیں پاکستان کے لیے کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. جی ران صاحب وہ تو صحیح ہے, بٹ جو obviously کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے جس طرح کی گفتگو کی اور جس طرح کی خبریں آتی رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں کہ غالباً امریکہ کو شاید بیسز کی ضرورت ہے اور پاکستان جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اسی وجہ سے شاید امریکہ کے ساتھ تعلقات اب اتنے جس کو ہم کہتے ہیں نا نرم وہ وارم نہیں رہے جتنے ماضی میں رہے ہیں. تو کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کا اس کے اوپر بھی سر خیال کیا ہے کہ یہ صحیح فیصلہ ہے کہ نہیں؟ نہیں, یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے, لیکن اللہ کرے یہ فیصلہ ہو. میں تو کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ نے دیکھی کہ ہم نے بہت ساری تقریریں کی, ہم نے بہت ساری باتیں کی اور کچھ فیصلے ہم نے ایسے بھی بتائے جو فیصلے اندر سے کچھ اور تھے جس کا قوم کو یا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ جو بھی اس قسم کے فیصلے ہیں بڑے حساس, ان کو آپ ان کیمرہ ہی صحیح لیکن ہم ضرور کسی نہ کسی فورم میں لائیں, پارلیمنٹ میں, ساری میں نہیں تو کوئی اور اس کی شکل دے کر ہم قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جذباتی بات. سر کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کے کچھ خدشات ہیں کہ جو بات وزیر اعظم عمران خان صاحب آفیشلی کر رہے ہیں اندر جو پالیسی ہے وہ اس سے فرق ہے؟ دیکھیں ہمیں کیونکہ پیچھے ہمیں پتہ بعد میں چلتا تھا, لیکن جو چیزیں سامنے آتی تھیں کہ بہت سارے ایسے ایک آدھ بیسز پہلے بھی بیسز تھے امریکہ کے, لیکن وہ پبلکلی یا گورنمنٹ کے جو میں آپ کو بتاتا ہوں نہیں پتہ ہوتا تھا, یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور بہت بعد میں پتہ چلتا تھا کہ یہ بھی ایک جگہ ہے جہاں بڑی دیر بعد پتہ چلتا تھا وہ جہاز یہاں سے اڑا ہے اور یہاں سے اڑ کے گیا ہے کسی اور جگہ افغانستان میں یا کسی جگہ. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے, اور اس میں عسکری قیادت اور پولیٹیکل قیادت کو مل کے, اور اپوزیشن جو ہے وہ بھی ایک پاکستانی قوم کو ان کا ریپرزینٹ کرتی ہے. تو میں سمجھا یہ ضروری ہے کہ ہم سارے اس پہ بیٹھ کے ایک جو اتفاق رائے سے فیصلے جو ہیں ان کو کریں, اور قوم کو پتہ بھی ہونا چاہیے, اعتماد میں لیں ہم قوم کو. ہمیں دیکھیں جو بھی امریکہ کی ہم بات کرتے ہیں, یو کے کی بات کرتے ہیں, باقی ڈیموکریسیز کی بات کرتے ہیں, وہ تو ایک ایک چیز باہر لا کے بات کر دیتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہم ایران پہ یہ ایکشن اپروو کریں, وہ تو کہتے ہیں کہ سیریا میں ہم نے جانے ہمیں اجازت دیں اپنی کانگریس کو, اپنے سینٹ کو. وہ تو ساری چیزیں ایسے کرتے ہیں. اگر ای یو سے یورپین یونین سے نکلنا تھا انہوں نے یو کے نے, تو انہوں نے کتنی دفعہ اپنی پارلیمنٹ میں گئے, لیکن یہاں تو فیصلے کسی اور جگہ ہو جاتے ہیں اور پارلیمنٹ کو بالکل کوئی بتایا نہیں جاتا. یہ تو ایک رکھی ہوئی ہے ہم نے پارلیمنٹ کہ یہاں آئے کوئی لیجسلیشن. بالکل صحیح سر. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں اب ٹائم سر ویری کوئکلی وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. سر لاسٹ کویسچن آپ کی سر بہت پیچھے بات ہوتی رہی, ڈسکشن ہوتی رہی کہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی بڑی کنفیوژن ہے کہ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں اور کون پارٹی چلا رہا ہے, شہباز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ. سر کیا خاموشی ہے بہت اس فرنٹ پہ, کیا آپ کے ہاں بھی یہ فیصلہ ہو گیا ہے؟ نہیں دیکھیں یہ کنفیوژن کبھی بھی نہیں رہا. دیکھیں اسٹیٹمنٹ کبھی کبھی ایسی میں بھی دے دیتا ہوں, کوئی بھی دے سکتا ہے, لیکن جو ہر ایشو پہ جو فائنل فیصلہ ہوتا ہے وہ پارٹی میں جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ بتا دیا جاتا ہے قیادت کو.
اور فائنل فیصلہ قائد جو نواز شریف صاحب ہے وہ کرتے ہیں. میں بالکل آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں. نواز شریف صاحب آج کل بہت خاموش ہیں. نہیں, لیکن جس چیز کی ہمیں گائیڈنس چاہیے یہ ہوتی ہے ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ آن ایئر کی بات کرتے ہیں, شاید آپ کو نہیں کوئی اس دفعہ وہ کچھ کر رہے یا کوئی اپنی کوئی ان کی مصروفیت ہوگی, لیکن جو پارٹی کو ایشو ہوتا ہے وہاں سے ہم بتا دیتے ہیں کہ جی یہ ایشو ہے. جس طرح آج کل یہ ایشو فیس ہمیں کر رہے ہیں, ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے, شہباز صاحب کر رہتے ہیں, دوسرے بھی ہمارے جو ساتھی ہیں 1 2 3 جو ذمہ داران ہیں ان کا رابطہ رہتا ہے, اور وہ جو بتاتے ہیں, بلکہ ویڈیو لنک پہ بھی ہمیں کبھی کبھی ساری ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں مختلف ایشوز پہ, اور ہمیں ان کا ذہن بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس ڈائریکشن میں چاہتے ہیں کہ پارٹی چلے. تو میرا حال ہے تو سر فائنل یہ اب یہی انہوں نے ہوتا ہے. کہہ دیا کہ استعفے اور جو ساری پی ڈی ایم کی موومنٹ تھی وہ اب آپ لوگوں نے سائٹ پہ نواز شریف صاحب کے کہنے پہ رکھ دی ہے. پی ڈی ایم کی جی سر, پی ڈی ایم استعفوں کا معاملہ, حکومت کو چلنے نہیں دینا, جلسے. نہیں, پی ڈی ایم میں انٹیکٹ ہے, جلسہ سوال کرنے جا رہے ہیں, بالکل جا رہے ہیں. ایک ٹائم دیے ہوئے ہیں ہم نے, سیریز آف پبلک میٹنگز کی ہے, اور 5 کو اور استعفے وہ مولانا صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, مولانا فضل الرحمان صاحب کی. اب وہ کل کے میرا اللہ تعالیٰ کے فضل سے خیریت سے ہیں, بہتر ہو گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اور سر استعفے پارٹیسپیٹ کرنا وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ شروع کریں, تو ہو جائے گا یہ سلسلہ شروع, آپ دیکھیں گے جلسوں کا. اور سر استعفے جی استعفے ریزگنیشنز پارلیمنٹ سے, وہ بھی تو ایک بہت بڑا ایشو تھا. استعفوں کا جو مسئلہ ہے نا عارفہ, بالکل میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں کہ ہماری پارٹی نے جب پیپلز پارٹی ایسے وڈرا کر گئی کہ ریزگنیشن نہیں ہم دیں گے, تو پھر ہم نے بڑی ڈسکشن ہوئی. تو ہم نے کہا کہ اس کا امپیکٹ اب نہیں آئے گا. اگر سارے ہم دیتے 163 بندے, تو یہ پارلیمنٹ کا چلنا, سسٹم کا چلنا, دوبارہ الیکشن کی طرف جانا پڑتا, یہ بہت ہی 100% شور تھا. لیکن جب نہیں ہوئے تو ہم نے کہا ہم نے 90 استعفے دے کے کیا کرنا ہے, اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا. پھر ضمنی الیکشن ہو, پھر اس میں ہم جائیں تو پھر وہ وہی ہوگا کہ جی ایک طرف ریزائن کر رہے ہیں, دوسرا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو وہ بڑی سوچ سمجھ کے بات کی ہے, لیکن اگر ہو جاتا تو اس وقت بالکل اس کا امپیکٹ آنا تھا. لیکن اب ریزگنیشن والی بات نہیں, اب تو پریشر آئے گا ان پہ, حکومت پہ, تاکہ وہ اپنی ڈائریکشن سیدھی کریں. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے خیبر پختونخوا کے اندر جو اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دہشت گردی کے 2 اہم واقعات جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں. گزشتہ روز ضلع خیبر کے اندر تحصیل لنڈی کوتل کے ایک مکان کے اندر دھماکہ ہوا, جس کے اندر 1 خاتون اور 4 بچے ہلاک ہو گئے. مقامی ایس ایچ او کے مطابق مکان کے اندر بارودی مواد جو تھا موجود تھا, اور اس کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا. دوسرا واقعہ آج شمالی وزیرستان میں پیش آیا. فوجی پوسٹ پر سرحد پار فائرنگ کے باعث پاک فوج کے 2 اہلکار شہید ہوئے. آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان جو ہے وہ سرحد پار دہشت گردی کے لیے افغانستان کی جو سرزمین ہے اس کے استعمال کی مذمت کرتا ہے, اور مسلسل پاکستان کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ افغانستان اپنی سرحدوں کو کنٹرول کرے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے اسماعیل خان صاحب, ریزیڈنٹ ایڈیٹور اخبار پشاور. ویلکم ٹو دا شو اسماعیل صاحب. جی اسماعیل صاحب, یہ وزیرستان حملے کی اگر ہم پہلے بات کریں تو سر یہ کیا واقعہ ہوا؟ بارڈر کے دوسری طرف سے فائرنگ ہوئی, کیا کوئی تفصیلات معلوم ہوئی ہیں کہ وہ دہشت گرد تھے وہاں جدھر سے یہ فائرنگ ہوئی؟ کیا صورتحال تھی؟ کیا وہاں افغان جو فورسز تھیں وہ پٹرول کر بھی رہی تھیں کہ نہیں؟ دیکھیں, نارتھ میں انسیڈنٹ نہیں ہوا, ساؤتھ وزیرستان میں بھی ہوا, وہاں پہ بھی 3 شہید ہوئے ہیں. تو آج بیک وقت 2 انسیڈنٹس ہوئے ہیں, ایک نارتھ وزیرستان میں اور ایک ساؤتھ میں.
نارتھ میں جو ISPR کی رپورٹ وہ آپ نے پڑھ کے سنا بھی دی کہ کراس دا بارڈر وہاں سے فائر ہوا، اکثر ہوتے رہتے ہیں، فینسنگ کے باوجود کراس بارڈر فائر ہوتے رہتے ہیں. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اپنی نوعیت کا. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نارتھ ساؤتھ میں حالات کچھ سٹیبل نہیں ہو پا رہے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ نارتھ ساؤتھ وزیرستان کی سر آپ بات کریں، انٹرنل حالات سٹیبل نہیں ہو رہے. بالکل، میں نارتھ ساؤتھ وزیرستان، ایک تو اوور آل دیر ہیز بین این اپٹیک اوور آل خیبر پختونخوا جس میں ہمارے مرج ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں وہ شامل ہیں، تو اوور آل اوور دی ایئر اس میں اضافہ تو ہوا ہے. ملیٹنٹ جو اٹیکس ہیں یا ٹیررسٹ اٹیکس آپ اس کو کہہ لیں، اس میں اضافہ ہو رہا ہے بتدریج. لیکن نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان میں زیادہ وہاں پہ واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں. دوسرے ڈسٹرکٹس میں ہٹ اینڈ رن ٹائپ کی یا جو اٹیکس ہو جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن نارتھ ساؤتھ میں تھوڑے سے زیادہ تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں. اس کی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جو TTP کی جو مین لیڈرشپ ہے نارتھ وزیرستان کے، تو وہ تو TTP کا حصہ سچ نہیں ہے، لیکن حافظ گل بہادر صاحب از سٹنگ اکراس دا بارڈر، اور وہاں سے نارتھ وزیرستان میں پرابلم وہ کریٹ کرتے ہیں جب سے آپریشن ہوا ہے وہاں پہ. TTP کا جو مین جو ان کا ہیڈ ہے اس وقت وہ ساؤتھ وزیرستان سے بلانگ کرتا ہے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ ساؤتھ میں ہمیں تھوڑا سا زیادہ ہمیں پرابلم دیکھنے کو مل رہی ہے ایز کمپیئر جو دوسرے ہمارے جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ. سب سے ایک جو بڑی جو مجھے چیزیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب سے یہ سارے ڈفرینٹ گروپ جو سپلنٹر گروپس تھے وہ جب سے دوبارہ اکٹھی ہوئے ہیں تو اس کے بعد سے ان کی کوآرڈینیشن لگ رہا ہے کہ بہتر ہوئی ہے. یہ کوشش کر رہے ہیں، ابھی کچھ عرصے پہلے انہوں نے ہر ڈسٹرکٹ کے لیے اپنا ایک الگ شیڈو امیر بھی انہوں نے اناؤنس کیا ہے. تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ڈیفنکٹ جو تھا TTP اس کو دوبارہ ریوائیو کریں، نیٹ ورکنگ کریں، اور ان کی جو لاجسٹکس یا کوآرڈینیشن کا جو سلسلہ جو ختم ہو گیا تھے. جی تو سر اسی کے اندر پھر جو ہمارے آپریشنز چل رہے تھے ان کے خلاف، کیا ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر کوئی کمی آئی ہے؟ ہماری کچھ نہ کچھ تو ہماری طرف سے فرق پڑا ہوگا کہ ان کو موقع مل رہا ہے کہ نہ صرف وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ ری گروپ کر رہے ہیں، اپنے لوگ اپوائنٹ کر رہے ہیں. جی، ایک تو یہ ہے کہ کمپلیسنسی تو ایک فیکٹر ضرور ہے کہ آپ نارمل سی آتی ہے، آپ کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں اور اس کا وہ فائدہ ضرور اٹھاتے ہیں. آپریشنز اب بھی ہو رہے ہوتے ہیں، CTD کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے یا ہمارے دوسرے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ وقتاً فوقتاً آپریشنز کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ تو ایک آن گوئنگ اور سیمنگلی ان اینڈنگ ایک وہ ہے جب تک افغانستان میں اسٹیبلٹی نہیں آتی اور جو گروپس وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی یہ حل نہیں نکال لیتے. تو وی آر ان فار اے لانگ ہال، اور یہ میرے خیال میں چلتا رہے گا. اور سر یہ جو لنڈی کوتل کا واقعہ تھا، کیا یہ بھی اسی سے لنکڈ ہے اس سارے معاملے سے، جس طرح آپ نے جو صورتحال ڈسکرائب کی ہے؟ نہیں، لنڈی کوتل میں تو میرے خیال میں شاید آپ اس کی طرف اشارہ کریں جو کہ ایک موٹر وہ پھٹا تھا وہاں پہ اور اس کی وجہ سے کیجولٹی ہوئی. وہ دس از ٹوٹلی ان ریلیٹڈ. لیکن جنرلی جو میں نے دیکھا ہے، جو ڈیٹا میری نظروں سے گزرا ہے، اس میں یہ ہے کہ کچھ عرصے سے انکریز ہوا ہے نمبر میں جو ملیٹنٹ اٹیکس ہیں یا ٹیررسٹ اٹیکس ہیں اکراس خیبر پختونخوا. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک بریک کو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے لوڈ شیڈنگ کی جو صورتحال ہے اسلام آباد میں، اور اسی حوالے سے جو بحریہ ٹاؤن کے اندر بھی اب اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ بجلی جو ہے وہ اس کی صورتحال بگڑ رہی ہے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे बहरिया टाउन इस्लामाबाद का। अब बिजली के वाजबात का डिफ़ॉल्टर होने की इत्तलात सामने आ रही हैं बहरिया टाउन के हवाले से। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन का जो ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक इस वक्त बहरिया टाउन इस्लामाबाद ने आईएसको के 60 करोड़ से ज़ायद बिजली के जो वाजबात हैं वो करने हैं, और क्योंकि ये अभी तक अदा नहीं हुए इसलिए अब वहाँ 6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। ये एक ऐसे वक्त में फैसला सामने आया है जब रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी लोड शेडिंग जो है वो गैर मामूली तौर पर जारी है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक असद साहब, नुमाइंदा हैं डॉन अखबार इस्लामाबाद। वेलकम टू द शो। जी असद, बताइए क्या मामला है, इतने पैसे कब से इकट्ठे हो रहे हैं ये जो मतलब कि बिल पे नहीं किए? जी, इसमें जो बहरिया टाउन का जो इशू है आइस्को के साथ, ये अभी नया नहीं है, ये काफ़ी पुराना है। कितना पुराना है? ये तकरीबन आप समझ लें कि तकरीबन 10 साल पुराना है। अच्छा। शुरू में तो ये 10 साल से एक्यूमुलेट हो रहा है अमाउंट? जी, ऐसे था कि बहरिया टाउन ने अपने जो है वो एक अपना ग्रिड बनाया हुआ था। वो एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बने हुए थे। सही। यानी कि वो जो आइस्को की बिजली है वो लोगों को अपना बिल भेजते थे, बिजली यही हो जाती थी उनके पास, लेकिन वो उनका ग्रिड स्टेशन था, वहाँ से वो बिजली जाती थी, फिर वो अपने बिल भेजते थे, अपने उनके निर्ख थे। और इस पे ये जो आइस्को के एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे तकरीबन कुछ 10 एक साल पहले, उन्होंने ये गवर्नमेंट को लिखा था कि ये गलत है, और उन्होंने बहरिया टाउन को नोटिस किया था कि आप अपना ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आप नहीं कर सकते, ये क्योंकि उनके रूल में नहीं है। इस तरह तो हर सोसाइटी जो है वो अपनी जो है वो अपनी एक लाइनें बिछा के और वो लोगों से अपने बिलिंग वगैरह अपनी मर्जी के बिल करती रहे, तो वो उसमें कमर्शियल भी होते हैं, उसमें स्लैब्स भी होती हैं उसमें। अब तो खैर वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो सब्सिडी थी वो तो ख़त्म हो गई। उस वक्त सब्सिडी भी ज़्यादा थी, लेकिन ये यूनिफॉर्म रेट चार्ज करते थे। तो बहरिया टाउन ने उसको चैलेंज किया हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा, इसमें उस खत को या वो जो ऑर्डर वो ऑर्डर था जो आइस्को का, जिसमें तो उनको क्या उसका ताल्लुक है जो अभी ये फाइनली बिल? जी, ये उसी वक्त से ये चीज़ें चल रही थी कि भाई वो इस चीज़ पे ये ऑब्जेक्शन उनका था कि आप तो बिजली पैदा नहीं कर रहे, आपके को लाइसेंस भी नहीं है कि आप उसको बेचें। नहीं, अभी ये मामला अभी तक पेंडिंग है। फिर उसमें ये हुआ कि डीएचए भी आ गया, डीएचए ने कहा जी हम भी मतलब इस तरह बिजली अपने लोगों को देंगे, और वहाँ पे भी फिर उन्होंने वो सिस्टम शुरू कर लिया। और इसमें अभी आप देखें तो यहाँ पे अगर बहरिया टाउन, अब आईएसको ने फाइनली कैसे हिम्मत की या कैसे फैसला कर लिया कि उनकी बिजली काट दी और उनको बिल भी भेज दिया, नोटिफिकेशन जारी हो गया? सवाल तो यही है ना। पहले तो ये था, देखें कि वो सस्ती बिजली, वो सब्सिडीज़ वगैरह भी उनको थी और वो मिलते थे, और वो लोगों से तो वो फुल पेमेंट चार्ज करते थे। अभी ये हुआ कि बिजली जो है वो उसके निर्ख भी जो है वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए, अगरचे इन्होंने भी बढ़ाए हैं, लेकिन ये पेमेंट नहीं कर सके क्योंकि इन्होंने वो 470 अरब जो है वो सुप्रीम कोर्ट वाला वो भी देना था। फिर इनके कराची में भी मामलात ख़राब हो गए, तो इनकी इससे लगता है कि इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इतनी वीक हो गई है कि आप देखिए कि यहाँ पे मेरे बहुत से जानने वाले जो कि इस्लामाबाद के सेक्टर्स से, जैसे G10 है, G11 है, G9 है, यहाँ से उन्होंने घर बेचे। और ये तकरीबन आज से 10 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, और वो वहाँ पे लोड शेडिंग होती थी, उधर शिफ्ट हुए कि वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती। अब इतनी गर्मी में जबकि जो टेम्परेचर है 44 डिग्री सेंटीग्रेड है इस वक्त, वहाँ पर 6 घंटे यानी कि सुबह 10 बजे से 12 बजे जाती है। अच्छा, तो क्या इस किस्म की कंसेशंस पाकिस्तान में किसी और हाउसिंग सोसाइटी को मिली है? जी, डीएचए जो है वो करता है, लेकिन उसने भी इनके बाद जो है वो इस तरह से शुरू किया। अब ये है कि अब इनके जो बिल है वो तकरीबन 61 करोड़ रुपया वो आउटस्टैंडिंग है, और जब तक ये 61 करोड़ रुपए नहीं देते उस वक्त तक जो है वो लोड शेडिंग जो है वो इस तरह से चलती रहेगी। लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो भी देखें कि जो गर्मी के जो टाइम होता है यानी कि 10 से 12 बजे, फिर 3 बजे से 5 बजे, और फिर रात को 8 बजे से 10 बजे, 2-2 घंटे की जो है वो ये लोड शेडिंग हो रही है। और वहाँ पर जो है बड़ी अजीब बात है कि क्योंकि लोगों ने वहाँ पे घर लिए थे कि लोड शेडिंग नहीं होती, तो वहाँ पे यूपीएस भी नहीं लोगों ने लगाए, जनरेटर कुछ भी नहीं है वहाँ पे। अब बड़ा मुश्किल हो गया कि वहाँ पे यूपीएस भी नहीं, और इतनी सख्त गर्मी में आप, और वैसे भी अगर 6 घंटे की जो लाइट जब चली जाती है तो उसमें यूपीएस की बैटरी भी चार्ज इतनी जल्दी नहीं हो सकती। आपको बड़ी तकलीफ है वो। तो ये कोई लग रहा है कि अगर कोर्ट का फैसला आ गया तो उससे इस सारे और फर्क पड़ेगा?
नहीं, कोर्ट का अगर फैसला आ गया फिर तो आइस्को जो है वही अपनी बिजली जो है वो उनको देगा और आइस्को के जिस तरह से बिल हैं वो वहाँ से रिकवरी करेंगे। आइस्को की एक पॉलिसी भी है कि जहाँ जिन एरियाज़ में, बल्कि ये ओवरऑल जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जिन एरियाज़ में वो डिफ़ॉल्टर होते हैं वहाँ पे लोड शेडिंग जो है वो ज़्यादा होती है। हालांकि इस वक्त जो बिजली पैदा हो रही है वो एक जो डिमांड एंड सप्लाई में इतना डिफरेंस नहीं है कि 6-6 घंटों की लोड शेडिंग की जाए, लेकिन चूंकि इन्होंने पैसे देने हैं तो जब तक ये पैसे नहीं देंगे या पार्शियल पेमेंट नहीं करेंगे, उनसे जाके बात नहीं करेंगे, तब तक जो है वो इसमें नहीं होगा। और लेकिन मसला हल नहीं होगा। लेकिन ये जिस तरीके से उनका नोटिस आया और ये आज दूसरा दिन है जो लोड शेडिंग हो रही है, कल 4 घंटे की हुई थी, आज से 6 घंटे स्टार्ट हो गई है, तो ये 60 करोड़ इनके लिए शायद इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी। उनकी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर वो सेल करते तो उनके पास इतने पैसे आ जाते हैं, लेकिन अब लगता है कि शायद उनकी प्रायोरिटीज कुछ हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असद, आपने हमसे बात की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।